बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नौमान खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। देखा जाए तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क का दर्द समझते हैं, जो इस मुल्क की तकलीफ को समझते हैं और जो इस बात को भी समझते हैं कि पाकिस्तान पर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है इस कर्ज को उतारना भी है। तो कोई भी हुक्मरान आएगा तो अपनी जेब से उस कर्ज को नहीं उतारेगा। यही अवाम के टैक्स का पैसा है जो आगे कर्ज की सूरत में जाता रहेगा। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि कब तक चीजों को इसी तरह ही चलाया जाएगा, कब तक मुल्क को कर्जों पर चलाने की कोशिशें की जाएंगी, कब तक चीजों को इसी तरह ही चलने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि निगरान वजीर मादनियात सिंध मीर खुदा बख्श मरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारे पास बेचने को कुछ नहीं तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा। जब तक मुल्क इमदाद से पाक नहीं होगा कर्जों से जान नहीं छूटेगी। अपनी मादनियात को इस्तेमाल करें तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। लोग इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बनाते, हर चीज इंपोर्ट क्यों करते हैं। मीर खुदा बख्श मरी साहब का यह कहना है कि कैसे अरब ममालिक ने अपना एक मिनरल यूटिलाइज करके अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए और हम अपने मुल्क को कहां से कहां ले आए। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान की मिट्टी भी जरखेज है, मादनियात भी है, पहाड़ भी है, पानी भी है, मौसम भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम चीजों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना है कि सारा कुछ पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन आज भी चीजें जो है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मीर खुदा बख्श मरी साहब का तो ये भी कहना है कि अगर आज इन चीजों को यूटिलाइज किया जाए तो आने वाले वक्तों में जो है पाकिस्तान तरक्की भी करने लगेगा, पाकिस्तान में खुशहाली भी आएगी, पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी हासिल होंगे। मीर खुदा बख्श मरी साहब का तो ये भी कहना है कि अगर आज इन चीजों को यूटिलाइज किया जाए तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान पर अभी तक जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है इन चीजों को यूटिलाइज करके उस कर्ज को उतारा भी जा सकता है, लेकिन तब जब इन चीजों को यूटिलाइज किया जाए। अब इन चीजों को यूटिलाइज करेगा कौन? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है हम एक हडराम कौम बन चुके हैं। हम वो कौम है जो अपने घर का टीवी जो है एक अच्छे मैकेनिक को तो देना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क को जो है एक अच्छे लीडर को देना नहीं चाहते, एक ईमानदार लीडर को देना नहीं चाहते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मुल्क को कर्जों पर ही चलाना है तो आप किसी भी धोबी नाई मोची को जो है इख्तिदार में बिठा दें, उसके लिए हमें नवाशी साहब की जरूरत नहीं है। अगर कर्जों का बोझ जो है अवाम ने ही बर्दाश्त करना है तो हमें नवाशी साहब की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, हमें अपने सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे मुल्क में जो है खुशहाली आएगी, ये सोचने की जरूरत है। और बताया जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो था खुशियां बांटी जा रही थी, क्योंकि देखा जाए तो बहुत टाइम बाद जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है खुशियां नसीब हुई हैं। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी बहुत सी चीजों का सामना कर रही थी, बहुत सी तकलीफों का सामना कर रही थी, बहुत सी जो थे वो मसाइल का सामना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को PP32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि कानून में कहां लिखा है 5 इंतखाबी हलकों के लिए 5 अलग अकाउंट्स खोले जाएं। उसके बाद जो था वो परवेज इलाही साहब के वकील का कहना था कि इतराज किया गया 20 नवंबर 2023 को 10 मरला प्लॉट खरीदा, मेरे मुवक्किल ने ऐसा प्लॉट कभी खरीदा ही नहीं, उस वक्त वो जेल में थे। दूसरी दलील ये है असासे जाहिर करने की आइंदा किट ऑफ डेट 30 जून 2024 है। उसके बाद जो था वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग हक से महरूम ना हो। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का कहना था कि आप प्लॉट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद जो था वो परवेज इलाही साहब के वकील फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था कि हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की अनडिक्लेयर्ड जायदाद निकल आई। आरओ ने हमें फैसला भी नहीं दिया ताकि कहीं चैलेंज ना कर लें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आधे से ज्यादा उम्मीदवार वो हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए हैं। और बहुत सारे जो थे वो उन्होंने दरख्वास्तें दायर की, आरओ के पास गए, DRO के पास गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, लेकिन उसके बावजूद जो था वो तमाम फैसले मुस्तरद किए, लेकिन उसके बावजूद जो था उन्होंने हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट गए, दरख्वास्त दायर की, अब फैसले आना शुरू हो गए। मैंने आपको कहा ना कि कुछ
فیصلے ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیے گئے، خوشیاں بانٹی گئی۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا پرویز الہی کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم۔ اور یہ جو تھی ہماری پہلی خوشخبری تھی۔ اس کے بعد دوسری خوشخبری کی طرف جاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ طاہر صادق نے NA-49 اٹک سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے تھے، اور یہ تمام وہ امیدوار ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے جو ہے ان کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ مزید جو تھا ہماری جو اگلی خوشخبری ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر اسلم کی اپیل پر عدالت کا فیصلہ، عدالت کی عمر اسلم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت۔ اچھا، بتایا جا رہا تھا کہ عمر اسلم صاحب کے جو ہیں کاغذات نامزدگی اس لیے مسترد کیے گئے تھے کیونکہ عمر اسلم صاحب جو تھے وہ 9 مئی واقعات میں ملوث تھے، روپوش ہونے کی وجہ سے جو تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا مراد سعید صاحب کو جو ہے ان کو بھی انصاف فراہم ہو پائے گا، کیا وہ بھی انتخابات میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہماری اگلی خوشخبری ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے شوکت بسرا کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ شوکت بسرا NA-163 سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھا جائے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن کچھ اچھا تھا، کچھ خوشخبریاں تھیں جو ان کے لیے بانٹی گئی ہیں۔ اب وہ امیدوار جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا ان کے حق میں جو ہے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ تمام امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہماری جو اگلی گڈ نیوز ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے صنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ صنم جاوید NA-119 NA-120 اور PP-150 سے امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا ہے یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کا سامنا کر پائیں گی یا نہیں، اور ابھی دیکھنا یہ کہ آدھے سے زیادہ امیدوار جو ہیں یا تو روپوش ہیں یا تو جیلوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ الیکشن کی کمپین چلائیں گے کیسے، کیا الیکشن کمیشن جو ہے ان کے حق میں فیصلے جاری کرے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو تھا سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ مفرور کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر دیکھا جائے تو عمر اسلم صاحب بھی روپوش ہیں، مراد سعید صاحب بھی روپوش ہیں، لیکن اب کیا سپریم کورٹ جو ہے مراد سعید صاحب کو جو ہے انصاف فراہم کر پائے گی، کیونکہ وہ بھی جو ہے 9 مئی واقعات میں ملوث ہیں اور وہ بھی روپوش ہیں۔ مزید جو تھا وہ ریمارکس دیتے ہوئے جو تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ کہاں لکھا ہے مفرور الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور اس کے بعد جو تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ احتساب عوام کو کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جس کو چاہے الیکشن میں حصہ لینے دے اور جس کو چاہے الیکشن سے دور رکھے۔ لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے تو آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ اس اتھارٹی کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ استعمال کیا گیا ہے تو آنے والے وقتوں میں کسی اور پارٹی کے اگینسٹ کیا جائے گا۔ لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی آئی کہاں سے کہ وہ کسی کے حق میں فیصلہ دے دے یا کسی کے خلاف فیصلہ دے دے کہ یہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے یہ نہیں لے سکتا۔ مزید جو تھا وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ درخواست گزار اہم نہیں، عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اور مزید جو تھا وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ RO کا کام سہولت پیدا کرنا ہے، الیکشن رکاوٹ ڈالنا نہیں۔ بدقسمتی سے ایک ہی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے، انہیں باہر نکالنا نہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ کچھ چیف جسٹس اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک جماعت کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کیسے ایک جماعت کے حوالے سے جو ہے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، کیسے ایک جماعت پہ جو ہے اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چیف جسٹس جو ہے انصاف فراہم نہیں کر پا رہے۔ افسوس کی بات یہ کہ سارا کچھ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف سے محروم ہے۔ اس کے بعد جو تھا وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ لگتا ہے نگران حکومت کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں ملوث ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک جو ہے جتنے بھی نگران حکومت نے بیانات دیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ دیے ہیں، تو اس چیز سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم جتنوں کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں
یا جو الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نگران حکومت کے کہنے پہ کر رہا ہے، لیکن نگران حکومت کس کے کہنے پہ کر رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن سارا کچھ جانتے ہیں کہ کس کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن خیر اتنی سختیاں جھیلنے کے باوجود جو ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، ان کی اس ہمت کو داد دینی چاہیے۔ اور مزید جو تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کا حوالہ، اور جس پر جو تھا وہ جسٹس عطر مین اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ذکر ہے، وہ حصہ بھول گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے کون کون سے بیانات دینے، کن چیزوں کو سائڈ پہ کرنا ہے، کس طرح عدالتوں کو گمراہ کرنا ہے، تو عدالتیں سارا کچھ جانتی ہیں کیونکہ وہ آئین اور قانون کو دیکھ رہی ہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جانتی ہیں کہ کس طرح جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھا وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو تھا وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بہت سارے کاغذات نامزدگی اب بحال ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ RO کے سامنے ضرور پیش ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ صرف اور صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے جتنے بھی امیدوار ہیں یا تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں یا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چلے اب یہ فیصلہ تو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہوں یا پیپل پارٹی کے کوئی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ سختیاں بڑھانے کا جو ہے احکامات جاری ہوئے ہیں، حکم جاری ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس حکم کو جو ہے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اب جو ہے تمام ادارے ایمانداری، دیانتداری، خلوص، محنت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہی، بلکہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف دوسری جماعتوں کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف بھی الیکشن لڑ رہی ہے۔ آپ نے اپنی ووٹ کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور مزید جو تھا ہماری اگلی نیوز جو ہے وہ بیسیکلی لطیف کھوسہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ لطیف کھوسہ کے بیٹے شہباز کھوسہ ایڈوکیٹ کو حراست میں لے لیا گیا۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ شہباز کھوسہ کو لاہور ڈیفنس فیز 3 میں حراست میں لیا گیا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب کو اس لیے حراست میں لیا گیا کیونکہ وہ پمفلٹ بانٹ رہے تھے۔ مزید کہنا تھا کہ شہباز کھوسہ اپنے والد کی انتخابی مہم چلا رہے تھے، شہباز کھوسہ کو پمفلٹ تقسیم کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ اس کے بعد جو تھا وہ شہباز لطیف کھوسہ صاحب کے جو بیٹے ہیں خرم لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز کھوسہ کو پولیس نے رہا کر دیا۔ کچھ ٹائم جو تھا ان کو تھانے میں رکھا گیا، تھوڑا سا ذلیل کیا گیا، اس کے بعد جو تھا ان کو رہا کر دیا گیا۔ اچھا اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پیپل پارٹی کس طرح جلسے جلوس کر رہی ہے، کس طرح ورکر کنونشن کر رہی ہے، کس طرح عوام میں جا رہی ہے، کس طرح مسلم لیگ جو ہے جلسے جلوس کر رہی ہے، کس طرح ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، کس طرح عوام میں جا رہی ہے، کس طرح ورکر کنونشن ہوئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی عوام میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کے جو بیٹے ہیں شہباز کھوسہ صاحب یہ پمفلٹ بانٹتے ہوئے جو ہے گرفتار کیے گئے ہیں۔ مطلب آپ جو ہے وہ الیکشن کا آپ نے الیکشن کی اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے لیکن آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ کے کاغذات نامزدگی ہم نے تو منظور کر لی ہیں لیکن آپ الیکشن کی کمپین نہیں چلا سکتے۔ عجیب بات یہ کہ دور نظام کے مطابق دونوں پارٹیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے جو ہماری اگلی نیوز ہے بتایا جا رہا ہے کہ جاوید ہاشمی کے 2 داماد 2 نواسوں سمیت 36 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ اچھا جاوید ہاشمی صاحب نے جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے حق میں بیان دے دی ہے تو آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی کیونکہ اس ٹائم الیکشن کمیشن کیا تمام ریاستی ادارے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دے گا اس کو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کو جیلیں بھی دیکھنا پڑیں گی۔ اب یہ سارا کچھ تو دیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے بیان دے دیے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جتنا دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے امیدوار ہیں ان کو ہتھکڑیوں کے ساتھ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف آج بھی الیکشن لڑ رہی ہے, آج بھی سختیاں برداشت کر رہی ہیں, آج بھی مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں, آج بھی انہی تکلیفوں سے گزر رہی ہے جتنا پہلے گزر رہی تھی. لیکن آج بھی ان کے ہمت حوصلے اتنے ہی بلند ہیں جتنے پہلے تھے. عوام دیکھ بھی رہی ہے, برداشت بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے حق میں فیصلہ بھی دے گی. عوام یہ جانتی ہے کہ کس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ اگر انہی لوگوں کو آپ نے اقتدار میں دیکھنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں گے پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا, پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت ٹائم بعد یہ فیصلہ جو ہے عوام کے پاس آتا ہے. اپنے ووٹ کا استعمال کریں, اپنے حق کا استعمال کریں. میری نیوز جو تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.